अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। सब कुछ कैसे हुआ? क्या सारा कुछ एक ही रात में हुआ या इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी मेहनत है? बहुत सारी बातें करेंगे। आमिर लियास राणा सीनियर तजुर्बेकार हमारे भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हूँ। एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपकी खुशी समझ सकता हूँ। दुनिया भर में और पाकिस्तान समेत हर जगह पे पाकिस्तानी आज बड़ा फ़ख्र से सर उठाकर कह रहे हैं, इस दुनिया की मईशत बचाने में, इलाके की, खित्ते की, बल्कि दुनिया की जंग रुकवाने में पाकिस्तान का किरदार है। ये सब कुछ कैसे हुआ? कल तक तो लग रहा था सऊदी अरब पर हमला होने के बाद मामलात ख़राब होने जा रहे हैं। अचानक रात को एक ट्वीट आई, बल्कि आपने भी ट्वीट किया था कि अभी कुछ उम्मीद बाकी है, और उसके बाद विलियम की ट्वीट। कैसे हुआ ये सारा कुछ सर? देखें जब 38 दिन से एक लड़ाई जारी थी और ये बात समझ में आ रही थी कि पाकिस्तान लगा हुआ है और पाकिस्तान ने 4 मुल्की जिसमें पाकिस्तान समेत सऊदीया, तुर्किया, मिस्र की वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस की, फिर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बीजिंग चले गए। वहाँ से भी 5 नुकाती एलामिया आया और मैंने आपके प्रोग्राम में भी पिछली दफ़ा ये बताया था कि हमने मुसवदा जो है दोनों तरफ शेयर कर दिया है। जो ईरान के पॉइंट्स हैं, जो वाशिंगटन के पॉइंट्स हैं, दोनों में दे दिए और हम बीजिंग को एतमाद में ले चुके हैं उसके लिए। जी। तो ये सारी बातें हो के हमारा ख़्याल था कि वीकेंड पे कोई अच्छी खबर आएगी, लेकिन वो थोड़ा-सा डिले हो गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब ये बातें चली इसराइल और इंडिया, आपको पता है कि इनको बहुत तकलीफ़ है और कुछ वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हर खुशी में तकलीफ़ में रहते हैं और उन्हीं के साथी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में मौजूद हैं, वो उनको तकलीफ़ के अलावा कुछ और होता ही नहीं कि पाकिस्तान के लिए जब भी अच्छाई हो, पाकिस्तान इंडिया से लड़ रहा था, तो वो इंडिया के साथ खड़े थे। तो आज जब हम इधर गए, तो जब स्पॉयलर्स का काम शुरू हुआ, इसराइल और इंडिया की लॉबी शुरू हुई, तो जब देखा इसराइल ने कि ये तो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और कामयाब हो रहा है, तो उन्होंने ईरान की ऑयल की तर्सीबात पे हमला किया। तो जवाबन पासदारान की तरफ से सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला हो गया। तो वो एक ऐसा खौफ़नाक काम था, मैंने खुद उसपे भी ट्वीट किया कि क्या ईरान ने सऊदीया को इसराइल समझा, जो बहुत बुरी बात थी। पाकिस्तान बार-बार कह रहा था और पाकिस्तान ने मज़म्मत भी की इस ईरानी हमले की और पाकिस्तान के कोर कमांडर्स ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में उसकी मज़म्मत की, हुकूमत के साथ-साथ, कि भई ये गलत बात है। हम पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हुए थे, ईरान को बता चुके थे कि हमारा उनके साथ एक दिफ़ाई पैक्ट है और हम बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते उस बात से कि सऊदीया के साथ। तो उन्होंने फिर ईरानी सदर ने माज़रत भी की थी, तो ये लग रहा था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो प्राइम मिनिस्टर ने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनसे बात की। उनको सब्र की तलकीन की और इधर हमने मज़म्मत की और फिर सारे सिफ़ारती घोड़े दौड़ने लग गए और एक ये कैफ़ियत बनी। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने भी एक गुस्से में ट्वीट किया कि भई हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम सऊदी अरब के साथ भी खड़े हैं। जी। आपस में तो ना उलझो, ये तो आप इज़राइल का काम करने जा रहे हो, जो चाह रहा है कि अरब और अजम की जो लड़ाई है, यानी खलीज की और इनकी ईरान की, वो लड़ाई ज़रूर हो जाए और उसमें इज़राइल का मकसद हल होता है। वो तो अपने इलाके को बढ़ाने के लिए कभी लबनान में घुस रहा है, कभी शाम में घुस रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये मुतहरिक हुए, अंत तक मेहनत हुई। तो जो बात आप कह रहे हैं कि कैसे हुआ, तो मैंने कोई 11 सवा 11 बजे प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोगों को फ़ोन किए कि क्या पोज़ीशन है भई? अब तो जब मैंने फ़ोन किया था 11 बज रहे थे रात के, तो उस वक़्त 6 घंटे रह गए थे अल्टीमेटम के और आपको पता है सदर ट्रंप ने बड़ा सख्त ट्वीट भी किया था कि हम तहज़ीब मिटा देंगे। तो हमारे ज़हन में वही आ रहा था कि ये मतलब ये तो पागल हो चुके हैं अमेरिकन्स इस वक़्त शिकस्त की वज़ह से। ईरान ने जो इनके साथ किया है, गो ईरान के पल्ले भी कुछ नहीं रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह करा लिया, लेकिन मिथ अमेरिका की भी तोड़ दी थी। तो कहीं ये एटम बम या इस किस्म का काम ना कर दें, तो एक था। तो मैंने कहा चलें मैं चेक करता हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि हम तो दफ़्तर में हैं और अल्लाह खैर करेगा, होप फॉर द बेस्ट। उस पे फिर मैंने सवा 11 बजे ट्वीट की कि उम्मीद अभी बाकी है और हम अपने दोस्तों के साथ पूरा तफ़सील से एक छोटा-सा ट्वीट मैंने किया और 1 घंटे 2 मिनट के बाद उस ट्वीट के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आ गया 15-15 दिन की कि हमने रिक्वेस्ट की है। तो ये बात हमें भी समझ आ गई कि ये मुमकिन ही नहीं है कि पीछे बैकग्राउंड पे काम ना हुआ हो और प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर ज़ाहिर है वो ट्रांसमिशन शुरू हो गई, गुफ्तगू शुरू हो गई, तो आखिर वो प्राइम मिनिस्टर ने उसी तरह का ऐलान किया। आप याद करें 10 मई को जब हमारा मसला चल रहा था इंडिया के साथ और हमने 4 घंटे में उनकी टुकाई की और फिर कुछ रुकावटें आई, पता लगा कि कुछ सीज़ फायर की बात हो रही है और फिर सदर ट्रंप ने ट्वीट किया। आपको याद होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने और उधर इंडिया की तरफ से इसको मान लिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, ट्रंप ने भी मान लिया और ईरानी क़यादत ने भी मान लिया।
آپ یہ دیکھیں کہ ابھی امکانات کس کے ہیں آنے کے؟ اگلا سوال جو ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں جے ڈی وینس، انہیں کا زیادہ ہے، مارکو روبیو ہیں، یہ جیری کوشنر ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی طرف سے، اور ایران کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ، اسپیکر، ان لوگوں کی آمد متوقع ہے، اور اسلام آباد کے ریڈ زون کو تقریباً سیل کیا جا رہا ہے، 2 دن کی لوکل ہالیڈے دے دی گئی ہے، اسلام آباد کے بڑے ہوٹل کو خالی کرا لیا گیا ہے، اور وہ ساری ایکٹیویٹی سیکورٹی اس زون میں ہوگی، اور ایران کو یہ آنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، امریکہ کو بھی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کو ہے؟ انڈیا اور اسرائیل کو، اور یہ بات یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ نہ ہم قطر ہیں اور نہ ہم ایران ہے، کیونکہ ایران میں بھی انہوں نے حماس کے لوگوں کو مارا اور قطر میں بھی مارا جو مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے، پھر ہم وہاں ماریں گے جہاں اسرائیل کو سمجھ بھی نہیں آنی، یہ بات اسرائیلیوں کو پتہ ہے، صہیونی قوتوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، وہ کیوں مدد کرتے ہیں بار بار انڈیا کی آ کے، اور انڈیا اور یہ مل کے کیوں فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج کی افغانستان میں مدد کرتے ہیں۔ میرا جواب لمبا ہو گیا، لیکن میں نے کہا ذرا جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا پوری تفصیل سے سنا دوں کہ کیا ہو رہا تھا بیک گراؤنڈ میں، ہمارے اوپر کیا کیا پریشر تھا، تو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہمیں، ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت اسلام آباد میں جو سٹیج بڑا لگنے والا ہے، ٹیبل مذاکرات کا لگنے والا ہے، جس پہ ایک طرف امریکنز ہوں گے، ایک طرف ایران ہوں گے، بیچ میں پاکستان ہوگا، اور شاید ہمارے دوست ممالک میں جو ضرورت ہوئی تو ان کو بھی ہم بلائیں گے، چاہے وہ سعودیہ ہو، ترکیہ ہو، مصر ہو، جن جن لوگوں نے، آپ دیکھیں آج پوری دنیا سے ستائش ہو رہی ہے اور ہر میسج میں پاکستان کا نام موجود ہے، وہ لوگ جو پاکستان کے نام نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے بئی خواہ نہیں ہیں، ان کے سینے پہ وہ کیا کہیں گے، وہ تو پریشان ہے، وہ زخمی سانپ کی طرح لوٹ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پریشانی میں، ٹینشن میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اور باہر سے کل فیلڈ مارشل کی تصویر لگائی، اور اس میں وہ اسکرین شاٹ تھا، اگر آپ نے کل دیکھا ہو کہ جب وہ حملہ ہوا سعودی عرب پہ، تو ان لوگوں نے کہا پاکستان بہت اونچا جائے گا، فیلڈ مارشل، ہاں بھائی کہاں جائے گا؟ تو پھر ان کو یہ رات کو ان کی نیند خراب ہوئی، صبح صبح انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے تو وہ پھر عزائم، ہم جہاں بند ہیں ہم وہیں رہیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، واقعی آپ نے بہت ساری باتیں تو اس میں کلیئر کر دی، لیکن مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بڑا اہم کردار ہے، وہ جس طرح سے بھاگے ہیں، جس طرح سے سعودی عرب میں جو وزیر خارجہ تھے ان کے چاہے وہ کانفرنس ہو، چاہے وہ پاکستان میں جو انہوں نے میلہ سجایا، چاہے وہ ہو، فیلڈ مارشل کا کردار بڑا اہم ہے، کچھ راتوں پہلے ساری رات وہ جاگتے رہے ہیں، لیکن اس کمبینیشن کو کیسے کہیں گے؟ آپ کی عسکری قیادت اور آپ کی سیاسی قیادت نے اینڈ آف ڈے پہ اس کا اعلان جو ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ملک کے آئینی سربراہ کے حصے میں ڈالا۔ آپ دیکھیں کل جب کور کمانڈرز کی پریس ریلیز آئی کانفرنس کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے مشرق وسطیٰ میں جو عمل ہے امن کا، اس کو ہم پوری طرح تائید کرتے ہیں، جس طرح جنگ ہوئی تھی جب انڈیا پاکستان کی، تو اس کے بعد کور کمانڈرز کی کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم، حکومت اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ جو لوگ فوج اور حکومت کے درمیان میں کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہاں تو بالکل یک جان دو کالے والی کہانی ہے، کوئی ایسی مثال مل نہیں رہی، لوگوں کو بڑے ذہن میں ہے کہ شہباز شریف اور سید عاصم منیر کے درمیان میں کوئی تو مسئلہ بنے، تو وہ مسئلہ نہیں بن رہا، اور جو پالیسیاں طے کی گئی ہیں اسی پہ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی بہتری کے لیے ان دونوں کو سرخرو کیا، جنگ میں بھی اس وقت اور اب جنگ روکنے کے اندر بھی۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جیسے اسحاق ڈار صاحب کا کہا، تو وہ اس وقت بھی اسی طرح متحرک تھے اور آج بھی متحرک ہیں، اور بڑے جاں فشانی کے ساتھ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے امریکہ اور پاکستان میں، آسٹریلیا کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، چلیں یورپ میں تو تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو ہر ملک کے ساتھ رسپانس بھی کرنا ہے، ایکٹیو بھی رہنا ہے، بات بھی کرنی ہے۔ تو پاکستان کی جو یہ ٹیم بنی، ٹرائیکا بنی، تو میرے خیال میں اللہ کا شکر ہے کہ پہلے جنگ میں ہم جیتے انڈیا سے، اس کو ہم نے اس طرح دوڑایا کہ وہ آج تک بول نہیں سکے ہیں، تو آج ہم نے پھر امن کے لیے اسی طرح ہماری ٹیم نے کام کیا، اور سرخروئی پاکستان کے حصے میں آئی، اور میزبانی بھی آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ٹویٹ کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، اس کے بعد پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ٹویٹ آیا، اور اس کے بعد ایرانی حکام کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جن کی آپ نے ذکر کیا، وہ اندرون ملک بھی ہے، بیرون ملک ہے، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لکھا لکھایا ٹویٹ امریکہ کی طرف سے آیا اور وزیر اعظم نے داغ دیا۔ اس پر کیا کہیں گے سر؟ ہاں، وہ ایک چونکہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا پاکستانی پرائم منسٹرز ٹویٹ اور ڈرافٹ وغیرہ کا، تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹرمپ اگر کوئی بات کسی ملک کے لیے کہیں، تو کیا ایران کوئی لیٹ گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا تمہیں ہماری تہذیب ختم کر دیں گے ایک رات میں؟
نہیں، ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ صدر ٹرمپ کا ٹویٹ آیا 10 مئی کو، تو پاکستان اور انڈیا دونوں نے اسے ریسیپروکیٹ کیا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیا کہ دونوں طرف سے ایگریڈ تھا۔ وہ ٹھیک۔ میسج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے دوست ممالک بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے ہوں، تو کبھی نہیں کہا کہ پاکستان اکیلا کام کر رہا ہے۔ پاکستان تو اپنے دوست ممالک جس میں بیجنگ شامل ہے، جس میں ایران یہ سعودی عرب شامل ہے، ترکیہ شامل ہے، مصر شامل ہے، پبلکلی کر سکتے ہیں۔ اور پھر دو فری کین ہے، ایک ایران ہے اور امریکہ ہے جو ہم پہ دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوں، ممکن ہے کہ ہم سولو فلائٹ لے لیں جب ہم مل کے کام کر رہے ہیں؟ تو جو ایگریڈ ڈرافٹ ہے وہ آیا پرائم منسٹر کے پاس، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آٹا گوندتے ہلتی کیوں ہے؟ اب ان لوگوں کے سینے پہ زخم ہے اور پریشانیاں ہیں کہ وہ تو ہر اس اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسے خراب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرخروئی رکھی ہے، تو اب ان کے پاس صرف یہی سیاپا رہ گیا۔ جو انڈیا پیٹ سکتا ہے وہ ہمارے یہ لوگ کر رہے ہیں جو اسپائلر ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اور وہ گینگ اپ ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے جو کالک ملی ہوئی نظر آ رہی ہے چہروں پہ اللہ کی طرف سے، وہ پاکستان کی سرخروئی ہے اور ان کے چہروں پہ کالک ملی ہوئی ہے۔ تو اب کچھ نہیں کر سکتے، وہ روسیائی ہے، وہ رہے گی۔ وہ رہے گی۔ سر بڑا اہم دن ہے، 9 اور 10 دن پبلک ہالیڈے دی ہے، بڑی ظاہر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے ہوں گے، لیکن آنے والے ان 2 دنوں میں ظاہر ہے انڈیا بھی اپنی جگہ پہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ اسرائیل جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ابھی بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کچھ شرارت کر رہا۔ کتنے اہم دن ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے صدر ٹرمپ اگر یہ بات کر رہے ہیں، زبان دے رہے ہیں، تو اسرائیل کیا صدر ٹرمپ سے آگے جا کر کوئی ایسی شرارت کر سکتے ہیں اگلے 2 4 دن میں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سوچے گا ضرور، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ پھر جواب کیا ملے گا۔ ہوں، وہ خلیج کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، ایران کے اوپر کر سکتا ہے، لیکن پھر جب سیز فائر ہم نے کرایا ہے، تو پھر اگر ہم ایران کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ سعودی عرب کی طرف نہیں جائیں گے، تو اسرائیل کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو اگر ہوں، وہ پنگا لے گا تو بھگتے گا بہت برا۔ اسے یہ پتا ہے کہ رافیل ہم نے جب گرائے نا، تو بیٹھے ہوئے تھے جی، 150 میل کے وہ پی ایل 150 میزائل کو دیکھ کے، اور ہم نے مارا 250 سے اوپر جا کے انہیں۔ تو یہ رینج ہم نے کوئی واضح نہیں کی ہوئی کہ ہمارے پاس کتنے بڑے میزائل ہیں، کیا وار ہیڈز لے جا سکتے ہیں، کس سمندر سے داغ سکتے ہیں، کس جہاز پہ جا کے ہم وہ میزائل مار سکتے ہیں، اور اسرائیل کو کیا سمجھ آئے گی۔ ہم نے تو یہ اعلان کیا ہوا ہے نا امریکہ میں بھی بیٹھ کے، آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ اگر ہم گئے تو آدھی دنیا کو لے کے جائیں گے۔ تو یہ غلط فہمی میں کوئی ملک نہ رہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے فطرت الہندوستان اور خوارج ہوں جو افغانستان میں ان کی پراکسیاں، یا اسرائیل ہو۔ یہ بالکل پاکستان کا واضح پیغام ہے، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر ہم تو یہ دکھا چکے ہیں۔ آج ابھی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہاں سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ابھی تک صرف 10% دکھایا۔ آپ مماثلت دیکھیں، ہم نے کیا اعلان کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جی، کہ ہم نے بھی جی، صرف 10% دکھایا مال اپنا ابھی انڈیا کو۔ اور جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو جے ڈی وینس کے آنے کی توقعات ہو رہی ہیں۔ ان کی وائف جو ہیں پریکٹسنگ ہندو ہیں، وہ انڈیا میں موجود تھے۔ اپریل کا مہینہ تھا، ڈیٹس مختلف ہیں، تو وہ اب پھر اپریل میں ہی ان کی آمد متوقع ہے پاکستان کے اندر۔ وہ کچھ اور وقت تھا، یہ کچھ اور وقت تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواجہ حسن نے پچھلے دنوں شاید اس سے ملتی جلتی بات کی تھی کہ اس دفعہ کلکتہ کی باری آئے گی اگر نے کسی قسم کی شرارت کی، تو یہ کلکتہ کی باری آئے والی بات جو ہے، اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو یہ بات مطلب خواجہ صاحب نے جو کی ہے وہ پریکٹیکلی بھی ہونے کے چانسز ہیں سر؟ ہاں، ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم پیچھے سے ماریں گے۔ ہوں، اور 1998 میں مجھے یاد ہے، میں خبر اخبار میں تھا اور میں نے خبر دی جو فرنٹ پیج پہ چھپی خبریں میں اس وقت، کہ نواز شریف آج قوم کو عید الاضحیٰ پہ غوری میزائل کا تحفہ دیں گے، ہوں، اور وہ مدراس تک مار کر سکتا ہے۔ اوکے، اور یہ ہم نے 1998 میں میزائل کا تجربہ کیا، اور نواز شریف نے اس وقت، آج این ڈی یو کہلاتا ہے، اس وقت وہ کالج کہلاتا تھا، ہوں، وہاں جا کے صبح یہ قوم کو خوشخبری اناؤنس کی تھی۔ میرا کریڈٹ تھا کہ میں ایک رپورٹر کے طور پہ، بعد میں بھگتا میں نے کہ کہاں سے خبر آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی سرخرو کیا۔ لیکن یہ میں 1998 کی بات بتا رہا ہوں۔ جی، تو آپ 28 سال آج پہلے، 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 28 سال تو پہلے، کیا کیا نہیں کیا اس کے بعد ہم نے؟ ہوں، ٹھیک ہے، اپریل کے بعد ہم نے مئی میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ اپریل 98 میں نے غوری میزائل کی خبر دی تھی، اور مئی میں موقع ہمیں انڈیا نے ہی دیا۔ پچھلے مئی میں بھی انڈیا نے ہمیں موقع دیا جنگ لڑ کے۔ انہوں نے اس وقت 11 مئی کو شاید دھماکے کیے تھے، جب نواز شریف الماتے میں تھے۔ اور آپ کے ساتھ میں ایک بڑا تفصیلی اس کے اندر پروگرام میں بات کر چکا ہوں۔ وہ پچھلے دنوں ایک خاتون جو جی، نیوز ریڈر ہیں،
وہ کہہ رہی تھیں کہ جی یہ تو کانپ رہے تھے. تو ہم نے بتایا تھا کہ میں نے ان کو جواب میں بھی لکھا کہ مشاہد حسین کا نام لے رہی ہو تو مشاہد حسین کے انٹرویوز ریکارڈ پہ ہیں کہ الماتے میں وہ نواز شریف کے ساتھ یعنی قازقستان کا دارالحکومت اس وقت وہ تھا، اب دوسرا ہے. تو وہاں پہ وہ اسکیمنگ پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اطلاع آئی تو نواز شریف نے وہیں سے آرڈر کر دیا تھا کہ تیاری کرو. اور 21 کو مئی کو ہم نے باضابطہ خط لکھ کے صدر کلنٹن کو کہہ دیا تھا. اور وہ شمشاد احمد خان کا میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو واقعہ جی، سنایا بالکل تھا ذکر کہ کیا وہ آپ نے۔ انگریزی اس طرح لکھ کے لائے تھے کہ جناب کہ پتہ نہیں ہم معافی مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم انکار کر رہے ہیں بھائی کلنٹن کو. تو کوئی بات نہیں، ہم نے کیا اور آج انہی کے بھائی نے دوسری دفعہ ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا. پہلے جنگ جیتے ان کی قیادت میں پاکستان نے، اور آج ہم ایک ایسا سینٹرل سٹیج بن گئے ہیں پاکستان دنیا بھر میں. ہر اخبار، ہر چینل، ہر ویڈیو میں پوری دنیا کی جو سفارتی کیبلز جا رہی ہیں وہ وہاں پہ پاکستان کا ذکر موجود ہے الحمدللہ. الحمدللہ سر، آج صبح اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ جو نوبل انعام ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے. جب ٹرمپ نے ایسا کام کیا تھا بقول شہباز شریف کے ملین لوگوں کی جانیں بچائی تھی، تو آج یہی کام شہباز شریف صاحب نے بھی تو کیا ہے. تو کیا اٹلی کے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کے بعد یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ وزیر اعظم پاکستان بھی نوبل انعام کی ریس میں شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا ہے ان تک رہنے دیں. جی۔ ہم صبر شکر کے ساتھ چاہیں گے کہ اسلام آباد ایکارڈ باضابطہ عملی شکل اختیار کر لے ہم، تو اس کے بعد بات کریں گے اس پہ. اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کردار کیا جاتا ہے اس کو دنیا جو ہے وہ اس پہ بات کر رہی ہے اور اس کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو نوبل انعام ملنا چاہیے. آنے والے دن میں پتہ لگے گا. رانا صاحب، میں چاہتا تھا کہ تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے، پیغام پہنچے کہ یہ جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں آنے والے 2-3 دن بڑے اہم ہوں گے. اس حوالے سے آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں رانا صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو.